अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबसार आलम और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। और सबसे पहले आज की अहम खबर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। अचानक ये खबर आई है और लेकिन इसकी तैयारी ज़ाहिर पहले से थी और इसको कोइंसाइड किया गया है पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, जो आज ही मार्को रूबियो से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात करेंगे। मार्को रूबियो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं और फील्ड मार्शल ने जो दौरा किया है चीन का, इस दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ चीन की जो आला क़यादत है उससे मुलाकात की है, फ़ौजी क़यादत से और सिविलियन क़यादत से। आर्मी चीफ़ ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। CPEC के तहत सियासी मंजरनामे और राब्ता कारी के इक़दामात पर बातचीत की और दोनों मुल्कों ने ये रीट्रेट किया कि वो अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करेंगे। और उन्होंने फ़ौजी क़यादत से भी अलग अलग मुलाकातें की। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन से मुलाकात की और PLA के पोलिटिकल कमिसार और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें की। PLA आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और ये बड़ा अहम दौरा है। पाक भारत जंग के बाद पहला हाई लेवल दौरा है पाकिस्तान की तरफ से, चीन का पाकिस्तान के किसी रहनुमा की तरफ से। और जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की इस वक्त खारजा पॉलिसी ये है कि दोनों अतराफ़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मुश्किल काम है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका और चीन को साथ लेके चल रहा है। किसी एक कैंप में मुस्तकिल या डीपली वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा और जो पाकिस्तान के मफादात में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही की जा रही हैं। उम्मीद है आइंदा भी ये पॉलिसी जारी रहेगी और पाकिस्तान किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल रखेगा। आज के प्रोग्राम का तारुफ, टॉप स्टोरी, PTI मुज़ाहमत करेगी मुफाहमत के लिए। जो रास्ता उन्होंने लगाया वो उसे लग रहा है कि PTI डील चाह रही है, लेकिन डील चाह रही है सख्ती के साथ, दबाव डाल के, मुज़ाहमत करके। क्या वो इसमें कामयाब होगी या नहीं? और खान साहब ने जो सख्त ट्वीट्स किए हैं दोबारा, क्या वो उनका इसी जो उनकी मुसलसल स्ट्रेटजी है एक्सपोर्ट्समैन की तरह, फास्ट बॉलर हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरीज कराते हैं, बाउंसर मारते हैं बैट्समैन को, प्रेशराइज करते हैं, फील्डिंग क्लोज कर देते हैं ताकि वो गलती करे और कैच दे और आउट हो जाए, तो वही उन्होंने स्टाइल सियासत में भी अपनाया हुआ है, जो बाज़ लोगों के नज़दीक अच्छी सियासत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये उनकी सियासत है। देखते हैं उन्हें इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, इस पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली और मेंबर कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी PTI। इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू, दहशत गर्दों को भत्ता कौन कौन देता है। एक नया कटा खोल दिया है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने ट्वीट किया है और अली मीन गंडापुर से पूछा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की वो कौन सी आला शख्सियत है, आला ओहदेदार है जो दहशत गर्दों को माहाना भत्ता देता है और कितना देता है। उसके जवाब में तलाल चौधरी ने अली मीन गंडापुर साहब से पूछा, बताएं कितना भत्ता दिया जाता है। तो ये क्या इशू है, इस पर बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ मुस्लिम लीग नून से। और हमारा आज का एडिटोरियल, गज़ा मगरबी और इस्लामी दुनिया का ज़मीर मुर्दा हो चुका है, इतने बच्चे मर रहे हैं। इसराइल ने पिछले तकरीबन 3 साल से वहाँ जारियत की है, जेनोसाइड कर रहा है। और जो यहूदियों के ख़िलाफ़ यूरोप में हिटलर ने होलोकॉस्ट किया था, लोग होलोकॉस्ट के सर्वाइवर कह रहे हैं कि इतना जुल्म उन्होंने भी नहीं सहा था, ना देखा था ज़िंदगी में, ना सुना था, जितना नेतन्याहू और उसके साथ मिल के उसके इत्तेहादी फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान सो रहे हैं और मगरबी दुनिया भी ह्यूमन राइट्स की बड़ी चैम्पियन बनती है। और जहाँ पे हमारे सियासी लीडरान जाके अपने ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनसे भीख मांगते हैं। तो शुरू करते हैं अली मोहम्मद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर साहब। एक पहला सवाल सीधा सा, अमेरिकी गुलामी से निजात दिलानी थी खान साहब ने, अब उनके बेटे वहाँ पे गए हुए हैं अमेरिका से, जो अभी मैंने बताया कि सहूनियत को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, कत्लेआम जेनोसाइड फ़लस्तीनियों की उसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। और वहाँ पे वो जाके पाकिस्तान के लिए 4 रिपब्लिकन से मिले हैं ज़्यादातर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी है, और वहाँ से दबाव डलवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान पर कि इमरान खान की रिहाई हो। आपके ख्याल में ये जायज़ हिकमत अमली है, जबकि आप कह चुके हैं कि हम हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। और अमेरिका ने साजिश की हुकूमत को गिराने की उसके बाद। बहुत शुक्रिया अबसार आलम साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आज अगर हम सब, जिस तरह आपने भी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने
फ़लस्तीन की कॉज पे बात की है। हम सबको पहली बात तो ये है कि ये जो जुल्म अजीम फ़लस्तीन या गाज़ा में हो रहा है, उस पे हम सब यक ज़बान यक आवाज़ हैं। हमारे मुसलमानों को वहाँ भूख से मारा जा रहा है, तो इस पे सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान की भी उठानी चाहिए, और हर किसी को अपनी अपनी बिसात में, मैं समझता हूँ हमें जो सूरह फील में जिक्र है उन्हीं परिंदों की मिसाल है कि मैं, अबसार आलम, एवरीबडी, जिसकी जो बिसात है वो अपना अपना किरदार अदा करे, अल्लाह हमसे हमारी बिसात का पूछेगा। और इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को या हमारे और भी जो मुक़्तदरा के अहम लोग हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, बाकी नतीजा अल्लाह पे है। देखें, ये खान साहब के जो बरखुरदार वहाँ कासिम खान साहब और सुलेमान खान साहब तशरीफ ले गए हैं, ये उनकी अपनी फैमिली एक अरेंजमेंट है। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी ने जो है उनको इस पे नहीं कहा कि आप जाएं, लेकिन वो ज़ाहिर उनका हक है अपने वालिद मोहतरम के लिए, जो हमारे लीडर हैं, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, अपना वो वहाँ पे लॉबी करना चाहते हैं, उनके लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान भी आएंगे, होपफुली हुकूमत पाकिस्तान उनको आने देगी। बाकी जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है अफसार आलम साहब, वो अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें हमने किसी भी बार के मुल्क को इंटरफेयर नहीं करने देना, और उस पर इमरान खान का स्टैंड है, और खान साहब ने तो अपनी हुकूमत इस पर कुर्बान की है। बाकी अमेरिका हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, लेकिन हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है वो ये है कि हम दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे, लेकिन हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में रजीम चेंज हुआ, उस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट का एक रोल उसमें डोनाल्ड लू साहब के वसातत से सामने आया, वो जगह चीज़ अपनी जगह मौजूद है। बाकी तो अगर इतना ही कोई नहीं एंगेज करना चाहिए, कोई गलत मुल्क है, तो फिर हमारे मुल्क के वजीर आजम ने ट्रंप साहब को, हालांकि नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यों उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, हालांकि ट्रंप खुल के सहूनियों की सपोर्ट कर रहा है, जहां फलस्तीन में होलोकास्ट हो रहा है, जहां एक तरह से जेनोसाइड हो रहा है, वो उनकी एक और इश्यूज है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको इस फसायत से आज़ाद होना चाहिए। खान साहब, बाकी जितने भी पॉलिटिकल असीरान हैं, उनकी रहाई हो और इस मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उसके लिए हमारी जद्दोजहद है। ठीक। अच्छा, ये आपने जो फरमाया कि हुकूमत पाकिस्तान, देखिए हुकूमतों के मसाइल और होते हैं, हुकूमतों को सबके साथ बना के रखनी पड़ती है बाहर के मुल्कों में, और किसी के साथ हम आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते। सियासी जमातें जो हैं, आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड है उनका? ये बात पूरी कौम को पहले एक बयानिया दिया, नवाज शरीफ साहब ने बयानिया दिया वोट को इज्जत दो, उन्होंने वो बयानिया छोड़ा, उनको सियासी नुकसान हुआ। आपकी जमात ने एक बयानिया दिया हकीकी आज़ादी, और एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को गाली निकाली, मुसलसल गाली निकाली, ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हो गए, आप लोगों के इतना तनकीद की, इतना उनको डेमोनाइज़ किया अमेरिका को, अमेरिकी लोगों को, अमेरिका के कल्चर को, अमेरिका की हुकूमत को, और फिर हम देखते हैं कि एक यू टर्न होता है, बयानिया से आप यू टर्न लेते हैं और अमरीकियों को जाकर कहते हैं कि हमारे मुल्क में मुदाखलत करो। मुसलसल कहा जा रहा है, लॉबिंग की जाती है, पैसे दिए जा रहे हैं लॉबिस्ट को। आपको इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं नजर आ रही? क्या ये इसका हाल, आपके बयानी का अंजाम वही नहीं होगा जो वोट को इज्जत दो का हुआ? देखिए, ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरल या जो हमारी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, ज़ाहिर इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे वो चलते हैं, और इमरान खान साहब ने ही उनको ये ओहदे दिए हैं, और इसलिए मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जितने भी, हालांकि पार्टी में ये लोग नए आए हैं। हमारी जो ऑफिशियल लाइन है वो वही है, हमने ऑफिशियली कभी भी हुकूमत अमेरिका से उस पर इंगेज नहीं किया कि वो डायरेक्टली को इंटरफेयर करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो इंडिविजुअल लोग हैं उनका तो अपना एक किरदार है, वो चाहते हैं, क्योंकि खान साहब वज़ीर आज़म ना भी हों, इंटरनेशनल शख्सियत हैं, इंटरनेशनल लेवल के हीरो हैं, लोग चाहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग चाहते हैं, उनकी फैमिली भी चाहती है। लेकिन हुकूमती सतह पे तो हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है, हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी बैरून मुल्क किसी को भी हमने इंटरफेयर नहीं करने देना, और वो उसूली मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है। मैं इस पर कोई यू टर्न नहीं समझता, क्योंकि अगर हम हुकूमत में हो, हमारा तो टेस्ट तब होगा ना, हम हुकूमत में हो और हम एब्सोल्युटली नॉट से राइट लेफ्ट हो जाएं। इमरान खान साहब आज भी अपनी उसी पॉलिसी की कीमत चुका रहे हैं, आज भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, कल वो वापस बाहर होंगे। और एक और भी चीज है, अफसर साहब मुझे बस ये एक बात और कहने दीजिएगा, मेरी खान साहब से मुलाकातें मैं नहीं समझता क्या वजह है, लेकिन अडयाला की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कम कर दी है। लेकिन जिन दिनों केसेस के दौरान एज ए लॉयर मुझे जाने का मौका मिलता था, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल लीडर तो आपको एंट्री देते ही नहीं, वहाँ ये बात बड़ी, मैं किसी मकसद से कह रहा हूँ, जिस दिन ट्रंप साहब का इलेक्शन था और रिजल्ट आया था, इत्तेफाक से उस दिन मैं वहीं था,
خان صاحب کے ساتھ تھا اڈیالہ جیل میں، اور جب ان کو میڈیا پرسنز نے بتایا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آپ کی رہائی کے لیے کال کریں گے؟ تو عمران خان صاحب نے مسکرا کے ایک بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں وہی پارٹی کی بنیادی لائن ہے۔ وہ کیا ہے؟ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے لیے کال کریں گے۔ ہاں، ہم یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہمارے معاملے میں کم از کم نیوٹرل ضرور رہے گی، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بڑی اگریسو تھی ہمارے پی ٹی آئی کے معاملات اور خان صاحب کے معاملات کے۔ دیٹس آل۔ تو خان صاحب خود کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہاں سے، اور یہی ہماری آفیشیل پارٹی لائن ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں آپ کہتے ہیں تو مانتے ہیں، لیکن آپ کے مخالفین یہ بات نہیں مان رہے۔ اور ایک سلمان اور قاسم کی بات کی تو آخری سلمان اور قاسم والے ایشو پہ آخری سوال، اور میں آپ سے بات کروں گا۔ آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک سوشل میڈیا پہ بہت ہی عجیب پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور اس میں پتہ نہیں گوشت کس چیز کا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ ایسی باتیں ہیں جن کو اتنا زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے یا اتنا ڈسکس کرنا چاہیے کہ سلمان اور قاسم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اور وہ کیا کھا رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یا جو بڑے مشہور لوگوں کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ کیمرے کی لینس کے نیچے رہتے ہیں۔ توقع رکھنا بالکل چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان بچے ہیں، ان کا فادر وزیر اعظم رہا ہے اور وہ امت مسلمہ کے ایک بڑے لیڈروں میں سے ہیں۔ بالکل لوگوں کی توقع بے جا نہیں ہے، لیکن غلط الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ اور کاؤنٹر میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے غیر ضروری طور پہ ان بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں فلانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان کی ذاتی چیزوں کو اس طرح نہیں ٹچ کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی پاکستان کا کوئی سابق وزیر اعظم، چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے کوئی اور ہو، باہر جا کے کوئی غیر اسلامی حرکت کرے گا، یا ہمارے لیڈر کے بچے جو ہیں وہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ ایسی کوئی کام کریں گے۔ یہ بچکانہ سی باتیں ہیں۔ اصل ایشو پہ آنا چاہیے، اور اصل ایشو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آخری لائن اس پوائنٹ کے حوالے سے، کہ مجھے اجازت دیجیے گا یہ لائن میں بول دوں، اگر پاکستان کے عدالتی نظام میں کوئی دم ہوتا یا ہمارے سسٹم کے اندر کوئی انصاف کی امید ہوتی، کبھی بھی عمران خان صاحب کے غیر سیاسی جو بچے ہیں جو کبھی بھی سیاست میں نہیں تھے ان کو اتنا سٹیپ نہ لینا پڑتا۔ یہاں 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں بھی ساری کنٹرول ہے، سب کچھ کنٹرول ہے۔ اچھا علی مین صاحب، سوری علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہاں بالکل میں آتا ہوں اس طرف بھی، میں اس طرف آ رہا ہوں آپ کے چھوٹے بھائی کی طرف، لیکن پہلے ان سے چھوٹے جو بھائی ہیں آپ کے قاسم اور سلمان، ان کے بارے میں بات کر لوں کہ آپ نے کہا کہ غیر اسلامی کام نہیں کرنا چاہیے، تو اور ساتھ کہا کہ پرائیویٹ لائف ہے ان کی، تو کیا ہم اس کو پرائیویٹ لائف سمجھیں اور اس پہ ڈسکس نہ، لوگوں کو، میں تو نہیں کر رہا، لوگ اس پہ ڈسکس نہ کریں، یا یہ سمجھیں کہ اسلامی امہ کے لیڈر کے بیٹے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پرائیویٹلی بھی کر رہے ہیں تو اس پہ نظر رکھنی چاہیے؟ آپ کیا اس پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کلیئرٹی کے ساتھ دے دیں لوگوں کو میسج قوم کو۔ دیکھیں، کلیئرٹی یہ ہے کہ پہلے تو ان بچوں نے میری معلومات کے مطابق، میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میرے سے وہ رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی غیر اسلامی کام تو نہیں ہوا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شاید بیف کھایا، جو کہ ایک حلال گوشت ہوتا ہے گائے کا، لیکن چونکہ وہ پبلک لائف میں خود نہیں ہے، وہ پبلک فگر نہیں ہے، وہ پبلک فگر کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی اس پہ سوال اٹھا دینا کہ کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے، اور یار ان کا والد مسلمان ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ان کی ماں اسلام لے آئی۔ جمامہ صاحبہ جب خان صاحب سے شادی کی، پاکستان آئی، اسلام لے آئی، اور اس ملک نے، خاص کر میاں صاحب کی جماعت نے، ان لوگوں نے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے آئی، وہ ہمارا دین اس نے قبول کیا، وہ اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آئی، اس نے سر پہ دوپٹہ رکھا، پاکستان شفٹ ہو گئی، اور ان لوگوں نے اس کو اتنا ٹارگٹ کیا کہ خان صاحب کی فیملی لائف ٹوٹ گئی، اینڈ شی ہیڈ ٹو لیو پاکستان۔ یہ ہم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، خود تو ہم کوئی کرنے جوگے ہیں نہیں، لیکن اگر کوئی اسلام لے آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی میں نے غلطی کر دی ہے اسلام لا کے، وہ الحمدللہ مسلمان ہیں کیونکہ وہ اسلامی، وہ ایک مسلمان کے بیٹے ہیں۔ ابھی بھی مسلمان ہیں جمائمہ؟ کیونکہ وہ اپنے، میرا خیال ہے کہ کچھ اور کہتی ہیں رہی ہیں پچھلے دنوں۔ لیکن میرا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ خان صاحب سے ان کی زندگی ہے، لائف سے وہ نکل گئی ہیں، وہ چلی گئی، it's been probably 20 odd years، لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے زیادہ وفادار اس لیے ہیں کہ جب خان صاحب پہ مشکل آئی تو انہوں نے پھر وہاں سے وہ منی ٹریل بھیجا
جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ ہاں بالکل یہ ایک آنےسٹ آدمی ہے. تو یہ کریڈٹ ہمیں ضرور دینا پڑے گا کیونکہ لائٹ سے نکلی لیکن وفا نہیں چھوڑی ہے, وہ وفادار خاتون. ٹھیک. اچھا, حماد اظہر صاحب پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, میاں اظہر صاحب کی, یہ بہت افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے والد کے درجات بلند کرے. تو میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا, خان صاحب کو اس وفات پہ تعزیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں خان صاحب کی طرف سے ہم سب نے تعزیت کی ہے. خان صاحب جب باہر آئیں گے انشاءاللہ وہ خود نہیں خان صاحب نہیں باہر تو آئیں گے, لیکن ان کا کوئی 1,500 الفاظ کا ان کا ٹویٹ آیا, میرے سامنے پڑا ہوا ہے, 3 پیجز بھر گئے ہیں یہ خان, اور پتہ نہیں پوری تاریخ انہوں نے بیان کر دی ہے اس میں, لیکن ایک لائن بھی نہیں ہے کہ میاں اظہر کے فوت ہونے کے بعد مجھے افسوس ہے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے وغیرہ وغیرہ. ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں کہا انہوں نے. غزہ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا آج تک. ایران پہ حملہ ہوا, انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. یہ کیوں؟ یہ ہمیں لگتا ہے یا واقعی خان صاحب ایک ملنگ انسان ہے؟ نہیں, خان صاحب کے لیول کا جب لیڈر ہوتا ہے تو پھر ابصار صاحب آپ سب ظاہر میں فوکس کرتے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے, آپ شاید اس کو ایکنالج کریں گے کہ میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ گفتگو سے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے آگے کا راستہ نکالنے کی بات کرتے ہیں, میرے جیسے لوگوں کو, اسد قیصر صاحب جیسے لوگوں کو, عامر ڈوگر صاحب جیسے لوگوں کو, عمر ایوب خان جو خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم لوگوں کو روکا گیا ہے, ہم نہیں جا پا رہے. خان صاحب کے پاس کتنی انفارمیشن جا رہی ہے, کس طریقے سے وہ باہر آ رہی ہے, کوئی اتا پتہ نہیں لگتا. کوئی کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا. کل فیملی ممبرز کو, بہنوں کو بھی کل نہیں جانے دیا. کل علی ظفر ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب باہر کھڑے رہے. اس ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. سر صاحب جو میرا نقطہ ہے, ان کو پتہ ہے بچے امریکہ گئے ہوئے ہیں, ڈاکو ڈفر الائنس کا انہوں نے استعمال کیا فریز, جو پہلے علیمہ خان صاحب نے استعمال کیا تھا, باتیں وہ سارا کچھ انہیں پتہ ہے. میں عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جب ان کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ڈسکورس ہے, ہمارا جب رابطہ دوبارہ پراپر بحال ہوگا, اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ان کو کتنی کوئی انفارمیشن آ رہی ہے فلسطین کے معاملے میں. دیکھیں جیل کے اندر ایک شخص جو 700 دنوں سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, کیسے اس کی بات آ رہی ہے, اس کو جو وضو کے پانی تک میں جو گندا پانی دیا جا رہا ہے, جن کی طرف سے بات آئی ہے, اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ہر چیز پہ فوری اس کی ٹویٹ آئے. دیکھیں ان کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو بطور وزیر اعظم ان کا ڈیمینر, ان کا رویہ کیا تھا. بطور وزیر اعظم کھل کے انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی. بطور وزیر اعظم انہوں نے امت مسلمہ کو اسلام آباد میں ایک نہیں 2 بار اکٹھا کیا. اور آخری بات اس نقطے پہ, جب اکٹھا کیا تو کیا کہا, میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا ان کی وہ سپیچ ضرور آپ دیکھیے گا یا ہمارے ناظرین دیکھیں, جس میں انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو, میں عمران خان کہتے ہیں, دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اسلامک بلاک بلاتے ہیں تاکہ ہم فلسطین اور کشمیر کے کاز پہ کھل کے جو ہے اپنی بات آگے رکھ سکیں. تو اتنا تو ان کا کوئی کلیئر موقف ہے اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کے وزیر اعظم کے لیے جب پوری دنیا کھڑی ہوتی تھی, وہ بیٹھ کے انہوں نے ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ کھڑے بھی ہوں. ان پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ان کا کیا سٹینس ہے فلسطین پہ یا کشمیر پہ؟ آخری کویسچن ہے میرا علی محمد خان صاحب اور آپ کے چھوٹے بھائی علی مین گنڈا پور صاحب کے بارے میں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری دونوں کی ٹیگ ٹیم نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ علی مین گنڈا پور صاحب آپ کے چھوٹے بھائی وہ بھتہ دیتے ہیں ہر مہینے دہشت گردوں کو. کیوں دیتے ہیں بھتہ وہ ہر مہینے دہشت گردوں کو؟ دیکھیں بڑی توہین آمیز بات ہے اور میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عرض آپ کو کروں گا, دس از آن اے ویری سیریس نوٹ. دیکھیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, آج سے بہت بہتر امن تھا اور کوئی ڈرون نہیں ہو رہا تھا, نہ ان کی اجازت تھی. اور پھر قومی اسمبلی کے فلور پہ ڈیفنس منسٹر موجود تھے اس بجٹ سیشن کے دوران, اور میں آپ کو اپنا وہ کلپ بھیج سکتا ہوں, آپ بے شک اپنے پروگرام میں اگلے ہفتے یا کل چلا لیجیے گا. جب میں نے سوال کیا کہ ہمارے دور میں ایک ہماری میٹنگ ہوئی اور میں اس کا حصہ تھا, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ کو عمران خان نے چیئر کیا. اس وقت آرمی چیف باجوہ صاحب تھے یا اس وقت کے ڈی جی آئی سارے موجود تھے. ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ اس پہ کیا ان کو لانا ہے یا نہیں. تو اصولی فیصلہ اس دن نہ ہو سکا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہوئی. فیصلہ ہم نہ کر سکے اس پہ کیونکہ مخالفت آ رہی تھی پی ٹی آئی کے اندر سے. میں مراد کی بات سامنے رکھوں گا, مراد سعید صاحب نے یا ہمارے اور نور الحق قادری صاحب وغیرہ نے پوس کیا کس سے مسئلے بنیں گے لا اینڈ آرڈر کے, تو فیصلہ نہ ہوا اور اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی. شہباز شریف صاحب آئے, ان کے دور میں فیصلے پہ عمل ہوا اور
جو ٹیررسٹ تھے سارے واپس پاکستان میں ریپیٹریٹ ہوئے, ان سے کوئی نہیں سوال پوچھتا کہ یہ کیوں سارا ہوا ہے. دیکھیں اگر پاکستان میں اس وقت امن و امان کا مسئلہ ہے تو یہ پھر صرف علی امین خان کا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ بجائے اس کے کہ انٹیریئر منسٹری اپنے وزیر اعلیٰ کا کہ ہاتھ تگڑا کرے, اس پہ الزامات لگاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے صوبے کے اندر ڈرون نہیں ہوگا, یہ عمران خان کی پالیسی ہے. اس کو انٹیریئر منسٹر, یہ انٹیریئر منسٹر ہے پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, کیا نون لیگ کا ہے؟ How can Noon League even hold this interior minister جو پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہے؟ یہ ویسے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ نے بڑی دلچسپ بات کی اور آپ نے کہا یہ کہاں سے آ گیا. لوگ یہ سوال پوچھتے رہے عثمان بزدار کے بارے میں, یہ کہاں سے آ گیا. یہ سوال پوچھتے رہے شہزاد بدر کے بارے, شہزاد اکبر کے بارے میں, یہ کہاں سے آ گیا. اور آ گئے اور انہوں نے آپ کو دیکھنے کہاں پہنچا دیا. اب یہ اگر لائے ہیں تو یہ بھی اس کے نتائج دیکھیں گے. تو وقت ہمارے اس سیشن کا ختم ہوا. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج کا ہاٹ ایشو یہی کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, دہشت گردوں کو بھتہ کون دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا کہ دہشت گردوں کو بھتہ کون کون دیتا ہے. خیبر پختونخوا میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی کل, اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کافی کھل کے باتیں کی ہیں, اور یہ باتیں وہ ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین کرتے تھے. تو ان کے خلاف عمران خان صاحب بہت سارے سرکاری ملازموں کے ساتھ مل کے دھرنا دیتے تھے اور ان کے خلاف بات کی جاتی تھی. ان کو اقتدار سے نکال دیا گیا, انہی باتوں پہ مقدمات قائم ہوئے, بہت سارے وزراء کو فائر کیا گیا, ان سے مستعفی ہونا پڑا, ان کے خلاف مقدمات ہوئے جس کو انہوں نے بعد میں فیس کیا. وہی باتیں علی امین گنڈا پور صاحب نے کل کی ہیں. کیا کی ہیں آپ بھی سنیے. ہم نے آپریشن کیے, ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا. آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گوٹ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے. ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے. کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے. کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے. فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے. آمد و رفت دہشت گردوں کی جاری ہے اور حکومت نہیں کر پا رہی. جو ڈان لیکس یہی تھا نا سارا کچھ, اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی. تو وفاقی حکومت کیوں نہیں روک رہی آمد و رفت, اور یہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. ابصار صاحب, بات یہ ہے کہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے دینا اور اس طرح اپنی لا انفورسمنٹ یا سیکیورٹی ایجنسیز کو ان پہ الزام لگانا, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور غیر ذمہ دارانہ جو بات کی گئی ہے اس کو ریٹریکٹ کرنا چاہیے, ان کو واپس لینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. وہاں پہ صوبے کی سی ٹی ڈی کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کتنے ارب روپے جو ان کے پاس اس مد میں جاتے رہے ہیں اور کتنے انہوں نے خرچ کیے ہیں, کتنی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, کتنی کوئی. جی بالکل. تو آپ نے 12 سال, آپ کو 13 سال یاد نہیں آیا پہلے یہ پوچھنے کو ان سے؟ میں تو ابھی کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی آپ کو 4 سال ہو گئے. دیکھیں, آپ پی ڈی ایم کے ٹائم کو اگر نکالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 دفعہ ان کو موقع دیے گئے, لیکن دوبارہ جو ریسرچنس ہوئی پہلے جو ان کی حکومت سے پہلے جو 5 سال تھے وہ آپ کی وفاق میں حکومت تھی, تو ضرب عزب اور رد الفساد بھی تو اسی حکومت نے کی ہے نا. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی ٹی ڈی تو تب بھی نہیں بنی نا. نہیں, اس وقت تو دیکھیں آپریشن ہوا, اور آپریشن ایسا آپریشن ہوا اے پی ایس کے بعد, اور پھر آپ نے دیکھا کہ صفایا ہو گیا, دہشت گردی کے ناسور سے جان چھوٹ گئی. اس وقت سی ٹی ڈی کو مضبوط کرنا چاہیے تھا نا. ہم نے تو اس وقت کیا, لیکن ایک کنٹینیوس کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, ان کی کنٹینیوس ٹریننگ ہوتی ہے. کیا کیا یہ اٹھا کے اعداد و شمار بتا دینا کہ صوبے کے پی کے نے کیا کیا ہے. اب یہ الزام لگانا تو بڑا آسان ہے, اور یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے یہ کوئی ڈفرینسیشن یا ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان یا گڈ اور بیڈ ٹیررسٹ. یہ ڈسٹنکشن یہ خود ڈرا کر رہے ہیں, اور اپنے دور حکومت میں شاید ان کو یاد
یاد نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے 40,000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے دوبارہ ری سیٹلمنٹ کی پالیسی یا ری ہیبلیٹیشن کی پالیسی پہ یہ جا کے ٹرائبل ایریاز میں جو آج خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو فیصلے کیے اور اس وقت انہوں نے جو ری سیٹلمنٹ کی اور ایک لائٹر اپروچ دکھائی, اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. پچھلے پورے ہفتے میں دیکھیں 3 شہداء افواج پاکستان سے جو شاید میری عمر کے ہیں یا میرے سے بھی چھوٹے ہیں, آپ سے چھوٹے ہیں. سو لک ایٹ دیٹ, کدھر ہم ویئر آر وی ہیڈڈ. اینڈ جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جس طرح کے معاملات ہیں تو اس پہ اس طرح کا بیان دینا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے گا یا ایسا غیر ذمہ دارانہ جواب دے گا؟ اچھا, مجھے اور وہ کہے گا کہ جی یہ استعمال ہو سکتا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور یہ نہیں ہو سکتا. ابصار صاحب, یہاں پہ جب آپ کی سوورینٹی, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ دا لائفز آف یور سٹیزنز اینڈ یور پیپل آر ایٹ اسٹیک, when your national security is at peril, تو پھر آپ کو ہر وہ اقدام اٹھانا پڑتا ہے اور ہر وہ چیز استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ فلاں چیز استعمال ہوگی اور فلاں چیز استعمال نہیں ہوگی. یہ نیشنل سیکیورٹی اس کی امپلیکیشنز ہیں. اچھا, آپ نے وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا, ایسا کون سا ہوتا ہے, ایسا کون سا وزیر داخلہ ہوتا ہے جو ٹویٹ کرے کہ خیبر پختونخوا کا وہ کون سا اعلیٰ عہدیدار ہے جو دہشت گردوں کو بھتہ دیتا ہے اور کتنا بھتہ دیتا ہے؟ ایسا وزیر داخلہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا پروب ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ نام سامنے آنا چاہیے. آپ کو نہیں نام پتا؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نام نہیں پتا. یہ اکاؤنٹ دیکھیں, یہ اکاؤنٹ بالکل وزیر داخلہ صاحب کا ہے. یہ ٹویٹ انہوں نے خود کی ہے نہیں کی ہے, اس چیز کی کلیریفیکیشن یہ تو کوئی بات نہیں. مطلب اگر وزیر داخلہ پاکستان کا جو تمام لوگوں کی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہر بندے کی مانیٹرنگ کر سکتا ہے, بگ برادر اس کے لیے بن سکتا ہے, اس کے فون کالز کا ریکارڈ چیک کر سکتا ہے, اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے وہ چیک کر سکتا ہے, وہ اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کا نہیں پتا کہ کون چلا گیا. یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ٹیم میں سے کسی نے کیا ہے تو اس کا پروب ہونا چاہیے. اور اگر تو نہیں کیا, دیکھیں ابھی تک تو نہیں آئی اس کی کوئی کلیریفیکیشن. آپ کو نام پتہ ہے کون سا وہ اعلیٰ عہدیدار؟ ٹویٹ بھی آپ کا ذکر, انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. اچھا, انہوں نے صرف ایک اشارتاً بات کی ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت ہے اور کوئی سیاسی شخصیت. چلیں, آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتاؤں, آپ آج وزیر داخلہ, وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ساتھ بیٹھے, آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے اس ٹویٹ کو ریکوٹ کیا, ری پوسٹ کیا اور ساتھ لکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور جواب دو. تو جواب دینا چاہیے علی امین گنڈا. علی امین گنڈا پور ہے پھر وہ اشارتاً تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ٹویٹ نہیں دیکھی, نہیں میں نے وہ ٹویٹ نہیں دیکھی جو ری ٹویٹ ہوئی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب نے ری ٹویٹ کیا ہے اور اس پہ کوٹ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جواب دو, اور اگر اس کو ٹیگ کیا اور اس کا نام لکھا ہے تو پھر بالکل علی امین گنڈا پور کو جواب دینا چاہیے, کیونکہ اتنی باتیں تو وہ کر کے. آپ کیوں پہلیاں قوم سے بھجوا رہے ہیں؟ نہیں, میں پہلیاں نہیں بھجوا رہا. میں بتاتا ہوں, آپ نے ابھی 3 میجر شہید ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں, بہت سارے سپاہی جہاں باغ ہوئے شہید ہوئے ہیں, سویلین شہید ہوئے ہیں, پولیس والے شہید ہوئے ہیں, اور مسلسل ایک دہشت گردی کی فضا ہے. لوگ وہاں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. پولیس جو ہے ہڑتال پہ چلی گئی تھی کہ ہمیں ہتھیار نہیں ملے. آپ کہہ رہے ہیں سی ٹی ڈی کی وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. ان حالات میں آپ لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کو شرارتاً اشارتاً باتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو. کیوں نہیں کر پا رہے آپ لوگ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف؟ لیکن وفاقی حکومت نے تو جب پھر کیا تمام تر معاملہ, اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے جدھر آپریشن کیا ود دی اسسٹنس آف آر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بالکل ہم نے کلیئر کٹ آپریشن کیے. لیکن آپریشن آپ نے بڑے آپریشن کیے, مانتا ہوں, ٹھیک مان لیا. ان آپریشنز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیا آپریشن. اس کا مطلب ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے. اگر میں ایک جگہ اپنی میرے جسم میں درد ہے, میں آپریشن کروا کے آؤں اور وہ دوبارہ درد ہو جائے اور میں ہر سال نیا آپریشن کرواتا رہوں, تو مسئلہ میرے میں یا ڈاکٹر میں؟ دیکھیں, آپریشن جب ہوتا ہے ابصار صاحب, تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ پھر اس کے پریکاشنری میجرز یا احتیاطی تدابیر وہ لینی پڑتی ہیں. وہ تو وفاق کا کام تو نہیں, وہ تو صوبے کا کام ہے. صوبے کا کام ہے نا. صوبہ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری پوری کرتا؟ کون حکومت لے کے آیا یہ والی, اس سے پچھلی باری 12 سال سے پی ٹی آئی ہے اس صوبے میں حکومت میں. یہ تو کوئی صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں. تو یہی ہو رہا ہے, صوبے کی اگر اپنی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ اپنی کیپیبلٹی, یہی تو بات ہے کہ سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی. سی ٹی ڈی کی مد میں اتنے پیسے جب لیے اور پھر آپریشن کی طرف چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں انتظامی معاملات ہیں, مالی معاملات ہیں, سوشل معاملات ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, سڑکیں ہیں, سب کچھ ہے. یہ کس نے کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ یہ صوبے کی حکومت نے کرنا ہے, اور صوبے کی حکومت اور سیاسی جماعت کی نہیں. وفاق تو جتنا کر سکتی ہے وفاق کر رہی ہے. وفاق پیسے بھی دیتی ہے,
ان کے حق کے مطابق بالکل ان کو پیسے ملتے ہیں. وفاق یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ سڑک آپ نے بنانی ہے, یہ اسکول آپ نے بنانا ہے. یہ ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ صوبائی سبجیکٹس ہیں. اب یہی اٹھا کے دیکھ لیں, جکسٹا پوزیشن میں کمپیریٹیو انالیسس کر لیں. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کیا کام کر رہی ہیں, کیا کیا انیشیٹیوز لے رہی ہیں. وہ وفاق تو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا نا, وہ تمام تر چیزیں تو ان کے اپنے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں. وہ اپنے ان کی ایک ذہن کی کہہ لیں ایک آؤٹ لائن ہے کہ میں نے اس صوبے کے جب میں نے جانا ہے تو اس صوبے کی عوام کو میں نے کیا کیا تحفے دے کے جانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وفاق اس کی نہ ذمہ داری ہے نہ کچھ کر سکتا ہے؟ پریڈومیننٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری تو اور مینلی یہ ذمہ داری صوبوں کی ہے, وفاق کی نہیں ہے. وفاق کی جہاں پہ وفاق دونوں بارڈر بھی ہے نا, وفاق کو جہاں پہ وفاق وہاں سے انفلٹریشن جو بھی ہو رہی ہے وفاق کی ذمہ داری ہے, 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 وفاق کی ذمہ داری ہے. ہم نے روکی نا, ہم نے اقدامات اٹھائے. آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے اس میں ہم نے جو اقدامات اٹھائے اور ہم نے کہا کہ یہ بارڈر بالکل اس کو سیف اور سیکیور بنانا چاہیے. افغانستان کے ساتھ جو باڑ لگانے کا ہے تمام تر معاملہ ہے, اس پہ ہم کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں, اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے انفلٹریشن جو لگی تھی وہ بھی انہوں نے اکھاڑ دی. دیکھیں اب یہ بات ہے نا کہ اب راؤنڈ دا کلاک مانیٹرنگ تو فیڈریشن نہیں کر سکتی. ہوتی ہے. آپ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم کرتے ہیں, بالکل ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن صوبے کی بھی تو بات ہے نا. صوبہ جب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی مانیٹرنگ میں صوبے کا, جب آپ یہ دیکھیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہم کریں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے کون سا کرنے دیا ان کو؟ نہیں کرنے دیا نا. وزیر خارجہ گئے نا, اسحاق ڈار ہی گئے نا 2 دفعہ. بالکل جانا ہی ان کا بنتا ہے. صحیح ہے, وزیر داخلہ گئے, محسن نقوی گئے, تو پھر آپ ذمہ داری بھی تو لیں نا. دیکھیں ذمہ داری میں اس چیز کی لے سکتا ہوں کہ بالکل میرے خیال سے جو دہشت گردی کے عناصر ہیں, اب صوبے کو چاہے وہ اچھا لگے چاہے برا لگے, اب ہمیں ایکشن لینا ہوگا کیونکہ دس از ایکچولی کب تک قوم سمجھے, کیونکہ ہم یہ کینسر کی طرح سپریڈ کر رہا ہے. ہو گیا ہے, اور یہ ہمیں جی ہو گیا, تو قوم کب تک جنازے اٹھاتی رہے گی؟ دیکھیں یہی تو بات ہے. یہی بات کب آپ کو ہمیں کچھ تو بتائیں قوم کو کہ آپریشن کریں گے. ہم نے تو بالکل دیکھیں ہمارا جو آلریڈی آن گوئنگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ تو ہم جاری و ساری رکھے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کئی آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں, لیکن جب آپ کو اس طرح کی باتیں آگے سے جب صوبے کی جو حکومت ہے وہ کرتی ہے کہ جی یہ استعمال ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے, بھئی آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم بالکل ایک مٹھی کی طرح جو ہے آپ ڈرون استعمال کریں گے؟ میرے خیال سے جو پاسبل میجرز ہوں گے اس مینس سے, اس ناسور سے جان چھڑانے کے لیے وہ تمام تر ہونے چاہیے. اور مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز استعمال ہوں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر فورس کو استعمال کریں گے آپ؟ تمام میں نے جب کہہ دیا ایئر فورس کو, دیکھیں آؤٹ رائٹلی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تر آل آف دوز آپشنز جو اس ناسور سے جان چھڑانے میں کارآمد ثابت ہوں گے. آپریشن میں ایئر فورس استعمال ہوئی تھی, بالکل جو کچھ ہو سکتا ہے ہم نے ایئر فورس استعمال ہوگی. دیکھیں جو کچھ استعمال ہم نے کرنا ہے فار دا سیک آف سیکیورٹی اینڈ دا پروٹیکشن آف آر سٹیزنز, اور وہ پاکستانی شہری ہیں صوبے کے رہائشی. اگر صوبے کی حکومت جو ہے نااہل ہے اور صوبے کی حکومت وہ نئی چیز ایڈریس کر پا رہی تو پھر وفاق کو کرنی پڑے گی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور وقت ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل غزہ مغربی اور اسلامی دنیا کا ضمیر مردہ کیوں ہو چکا ہے, اس کا جائزہ لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے غزہ مغربی اور اسلامی دنیا کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے, اور پچھلے 3 سال کے اندر ہزاروں فلسطینیوں کو وہاں پہ شہید کیا جا چکا ہے, اور ابھی بھی مئی سے لے کے اب تک 1000 سے زائد فلسطینی خوراک کے حصول کے دوران ان کو قتل کیا گیا, اور میں خاص طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں میں غذائی قلت کی ایک خوفناک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. پناہ گاہوں ہسپتالوں میں موجود لاغر بچوں کو دیکھ کر خوف آتا ہے, اور شاید اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہولوکاسٹ جو یہودیوں کے خلاف یورپ میں ہوئی یہ اس سے بھی بڑھ کے ظلم ہو رہا ہے, اور شاید تھوڑا سا ضمیر جاگا ہے مردہ مغربی ممالک کا. اسی لیے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جو اسرائیل کے لیے غزہ کے لیے پانی بند کرنے کے عمل کی تائید کرتے تھے, اب انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان اور ناقابل دفاع کہا ہے. فرانس نے بھی کہا ہے کہ وہ فلسطین کی حکومت کو تسلیم کریں گے. دیکھتے ہیں مغربی ملکوں کا ضمیر تو جاگ گیا, اسلامی دنیا کا ضمیر کب جاگے گا, انتظار کریں. خدا حافظ.